वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प खबरें हैं कि बड़ी डिटेल हेयरिंग हुई है बल्ले के लिए इलेक्शन कमीशन की पिटीशन पर, दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में। एक बहुत लंबी डिटेल है। फिर एक सर्वे आ गया है नवाज शरीफ साहब के हक में। और फिर जो सबसे बड़ी खबर है कि जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं वो आखिरी हुदूद को छू रहे हैं अखलाकियात की, और उन्होंने ये बता दिया है कि ये सियासी डेमोक्रेटिकली कोई जमहूरी जंग नहीं है, ये इश्क है, ये जुनून है, और इस जंग में सब जायज़ है, जहाँ तक हमला हो सकता है। फिर उसका पैराफ ने लिया है कि जी काफ लीग भी सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही, कि वो 2 सीटों पर राज़ी नहीं है, और इमरान खान जेल में ही आपको पता है। दूसरे नवाज शरीफ अपने मसल्स दिखाना चाहते हैं, तो बल्ले का कोई भी फैसला आ सकता है नवाज शरीफ के तार हिलाने के लिए। फिर कराची में शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गए हैं, मुस्तफ़ा कमाल के पेपर फाइनल हो गए हैं, और 2 सीटों में सुना है कोई एमकेएम से एडजस्टमेंट भी हुई है। और बताने वाले तो ये भी कहते हैं तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान से भी 3 सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है मुस्लिम लीग नून की। मगर इससे भी मेरे नज़दीक अहम खबर है कि जी शुमाली इलाकों से फिर एक सेनेटर ने तहरीक अल्तवा करारदाद जमा करवा दिए कि इंतखाबात 3 महीने के मुलतवी हों, कि अब तक एक कैंडिडेट ज़ख्मी हो चुका है, दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में एक मारा जा चुका है, और जगह जगह वाक़यात हो रहे हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। हम पहले बात करेंगे कि जो पीटीआई के ट्रोलर्स हैं वो इस जंग को कहाँ ले जाना चाहते हैं। एक बात तो तय है, निज़ाम बदलने में तो सब नाकाम हो गए, क्योंकि जो निज़ाम चलाना चाहते हैं वो नहीं बदलना चाहते। पीटीआई का कितना पावरफुल शो था बज़ाहिर, सोशल मीडिया पर 9 में सबको गौर से देखें तो थोड़ी बहुत तब्दीली आनी चाहिए थी ना डेमोक्रेटिक सिस्टम में, कि नवाज शरीफ, जरदारी और दूसरी पार्टियां ट्रेडिशन से हटकर लोगों को टिकट देती और अपना फ्यूचर बचाने की कोशिश करती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही पूरा का पूरा सिस्टम एज इज वापस आने जा रहा है। इसका मतलब है किसी ने पीटीआई की ट्रोलिंग को और उसको सीरियस नहीं लिया, आवाम की नब्ज करार नहीं दिया कि ये पीटीआई के नौजवान क्या चाहते हैं। उन्हें गाली गुप्तारी, अखलाकियात के खिलाफ तसव्वुर करके धक्का दे दिया गया और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को आगे लाया जा रहा है। एक तो ये अहम बात हो गई। अब क्यों ना लाया जाए। एक ट्रोलर हैं जो आजकल अमेरिका में हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और अमेरिका पे जो साइफर का इल्ज़ाम है उसकी हिमायत करते हैं, मगर रहते हैं अमेरिका में, यहाँ प्रोटेक्शन मांगते हैं। उनका नाम है मोहित पिज़ादा। वो कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने चंद बड़े, जिसमें मालिक, हामिद मीर सबके नाम लिए हैं, कि उनकी मौजूदगी में कहा कि ये जो नया आर्मी चीफ है आपका, जो उस वक्त आर्मी चीफ नहीं था, ये तो पागल है, मुंतशिर मिजाज का आदमी है। और इसी तरीके से काजी फायजी साहब भी मुंतशिर मिजाज के आदमी हैं, और ये इस काबिल नहीं है कि ये मुल्क चला सकें, और ये एक एटमी मुल्क है। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता है, कोई सोच सकता है। पिछले दिनों उन्होंने खबर उड़ाई कि जनाब GHQ में आर्मी चीफ पर हमला हुआ है। मुख्तलिफ मैंने ट्वीट्स में देखा, कमेंट्स में देखा कि जनाब वो ज़ख्मी हैं और मामला छुपाया जा रहा है और दिस एंड दैट। अब इस सिचुएशन में अगर कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सकती हो, सुलह का रास्ता निकल सकता हो, तो आपके ख्याल में निकलेगा। अच्छा, ये मोहित पिज़ादा कौन है? इनका दुबई का वाक़या मैं नहीं दोहराऊंगा। इसी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको बेल आउट किया था, और ये इमरान रियार, ये मोहित पिज़ादा, ये सब उनके लोग हैं। वहाँ से ही आग लेते रहे हैं, उन्हीं के दम पर खड़े रहे हैं, उन्हीं के दम पर ये इंटर हुए हैं। एक मखसूस इलाके के ही जर्नलिज्म है ना पाकिस्तान में, तो अब बड़ा साफ़ ही देखने कहाँ से होता है। ये इक्का दुक्का वो कराची से, वो भी 90 से और मिड 80 से चले आ रहे हैं, तो उनको बूढ़ा करार दे करके बर्दाश्त किया जा रहा है कि कितने दिन और हैं। बाकी तो सब खेल ख़त्म हो गया ना। आपने किसी बलोच बड़े जर्नलिस्ट का नाम सुना अभी तक? और वो रहे आफरीदी, जो इनका इंतकाल हो गया, जो दिन न्यूज़ में हुआ करते थे, उनके बाद किसी एक सलीम साफ़ी के अलावा आपने किसी पश्तून साफ़ी का नाम सुना, किसी सिंधी साफ़ी का नाम सुना? ये सारे उन्हीं के लोग हैं।
اب یہ بتائیے کہ اگر آپ ایک ایٹمی طاقت اتنی بڑی دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی فوج کے سربراہ کو پاگل قرار دے دیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاگل بتا دیں، ذہنی معذور بتا دیں، اندازہ لگائیں، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم عمران خان کی نہیں ہمیشہ سے کرپٹ تھا، اس دور میں بھی تھا کہ معذوروں کو اور ذہنی مریضوں کو پروموشن ملتے رہتے ہیں، اور سب یہ یہاں پہ بھی لابنگ ہوتی ہے، جیسے پی ٹی آئی میں جسے بشرا بیوی چاہتی تھی ٹکٹ ملتا تھا. اور ابھی بھی 3 حصے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ مروت نے وہ جو آیا تھا شیر بن کے کہ وڑ گیا، اس نے اپنا گروپ الگ بنا لیا ہے، وہ اپنی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے. بیرسٹر گوہر جن کے بارے میں ان کے اپنے ٹرولر کہتے ہیں کہ 4 کروڑ روپے لے کر ٹکٹ دیا جا رہا ہے کہ ریلیف ملا ہے نا، عدالتوں سے بھی ریلیف ملا ہے، سسٹم سے بھی ریلیف ملا ہے، اور ہوا بھی کھڑا ہے کہ 300-400 200 250 جو بھی ٹرولر ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ 100% کامیابی قدموں میں پڑی ہوئی ہے. جبکہ جو میں سروے کو نہیں مانتا گیلپ کے، سب متنازع ہیں، پاکستان کے تمام ادارے متنازع ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی 60 سے 57 پہ آ گئی ہے، اور وہ 36 سے نواز شریف جو ہے نا 52 پہ چلے گئے، اور پنجاب میں 2-3% نواز شریف آگے ہیں. کانٹے کا مقابلہ ہوگا، اور بتدریج خان صاحب کی پاپولیرٹی گرتی جا رہی ہے. اور خان صاحب کے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ تو 100% سے بھی چپر پھاڑ کے آگے جا چکے ہیں. ایسے خبر جس طرح میڈیا میں پاکستان میں چلی ہے، جس طرح اسے کنسٹرکٹ کیا گیا ہے، میں جرنلسٹ بتا رہا ہوں کہ وہ نواز شریف کے حق میں بنائی گئی یہ خبر کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ لوگ لالچی ہوتے ہیں نا کہ یار جو آنے والا ہے اسی کو ووٹ دو. تو ان کو توڑنے کے لیے خبر کی کنسٹرکشن، جو خبر پڑھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ خبر بنائی ایسے گئی ہے کہ نواز شریف نظر آتا ہے کہ اگلی حکومت اس کی بن چکی ہے اور سارے فیصلے وہ کر رہا ہے. جبکہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی ڈوریاں بھی وہیں سے چلائی جاتی ہیں، ہلائی جاتی ہیں، اور زیادہ وہ کریں گے تو سب کو ایکٹیو کر دیا جائے گا، قافلی کو بھی کر دیا جائے گا، ایم کیو ایم کو بھی کر دیا جائے گا. اور یہ بلا جو میں نے ابھی تک پوری ہیئرنگ پڑھی ہے، فائز عیسیٰ کو تو چھوڑیں، جو عمران ڈو جج کہلاتے تھے، مظہر نقوی جو ایک جج ہیں، مظہر نقوی، اور ایک مسرت حلالی، ان کو عمران ڈو جج کہا جاتا تھا. ان کے جو سوالات ہیں حامد خان سے، پی ٹی آئی کے وکیل سے، جو ان کے بانی رکن بھی ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں، اور بڑا دانشور، بڑا نام ہے ان کا، جتنے سوالات کیے ان میں سے کسی ایک کا حامد خان صاحب کے پاس جواب نہیں تھا کہ پشاور کو بھی چھوڑ کے کے پی کے میں 8 لاکھ ووٹ بتائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور ایک انتہائی چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ورکر آئے نہیں اور سب بلا مقابلہ لوگ جیت گئے، اور ووٹ بھی کہیں نہیں ہے، نوٹیفیکیشن بھی کوئی نہیں ہے، الیکشن کمیشن جو بنایا گیا وہ بھی متنازع ہے. اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن پڑی ہوئی ہے، مگر وہ التوا میں ہے تو بھاگ کے پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے، جس پر بینچ کے تینوں ججوں نے بار بار کہ بھئی آپ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، اور جب وہاں سے فیصلہ آ گیا تو اب یہاں کیوں آئے. اور الیکشن کمیشن کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا آئینی حق نہیں ہے کہ وہ چیلنج کرے، تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ادارے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. یہاں تو کسٹم کلیکٹر آ جاتا ہے پٹیشن لے کر اپنے فیصلے، اپنے ادارے کے فیصلے کے خلاف. تو بہرحال اگر اس میں انصاف کی ترازو تقاضوں کو دیکھیں تو مجھے بلاد ملتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر نواز شریف کو تنگ کرنا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے ٹرولرز کا شور تھوڑا کم کرنا ہے، کیونکہ نتیجہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، تو بلّہ دے دیں گے. اب اس کا فیصلہ کل پھر سماعت ہوگی، اگلے 1-2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا، سامنے نظر آ جائے گا. اب جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جب پی ٹی آئی آرمی چیف کو بھی پاگل قرار دے رہی ہے، آرمی چیف کے ساتھ دوسرا چیف جو ہے سپریم کورٹ کا فائز عیسیٰ، اسے بھی پاگل قرار دے رہی ہے، عدالتوں کے کسی فیصلے کو جو ان کے 90% کے حق میں ہو رہے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہے، تو الیکشن میں وہ شکل کو قبول کر لیں گے. جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ کیاس پھیلایا ہوا ہے اس سے بردار ہو جائیں گے. اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آفاق صاحب بالکل پریشان نہ ہو آپ، یہ جتنے زلزلے اور تھرتھلی مچی ہوئی ہے یہ آپ کے ٹیلی فون کی اسکرین پر ہے،
زمینی حالات بالکل الگ ہیں، لوگ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. ان کے اپنے ورکر جب شہر میں نکلتے ہیں تو نیچے نمانے ہو کے نکلتے ہیں. انہوں نے سڑک پہ تو نہیں آنا نا. نہ یہ پہلے کبھی قوم آئی ہے. یہ بھٹو کی پھانسی سے چلیں دیکھ لیں، یا اس سے بھی پیچھے ہم چلے جاتے ہیں ایوب خان کے ماشاءاللہ سے، یہ کسی موقع پہ کبھی نہیں نکلے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن والے دن اگر بیرونی کوئی دشمن ہاتھ ہے، اور جیسا کہ جو ان سے کروایا جا رہا ہے کہ یہ آرمی چیف بھی پاگل ہے اور چیف جسٹس بھی پاگل ہے، تو کوئی پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی ملک دشمن عناصر ہے، اور وہ آ کے کوئی ہلا گلا کر لے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، نظر آ جائے گا کہ ایک کراؤڈ جو ملکی کراؤڈ ہے، اس کا سائز، اس کا نمبر، اس کا ایموشن وہ بالکل الگ ہوں گے. اور جو گمنام آتے ہیں وہ تو کارروائی کر کے نکل جاتے ہیں. تو یہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے کتھارسس کرتے رہیں گے روزانہ کی بیسس پہ. نواز شریف حکومت بنائیں گے نہیں بنائیں گے، کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ مشاہد حسین سید جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ 3 بار پرائم منسٹر رہ چکے اب صدر بن جائیں. اچھا، میں اس پر کچھ درجن آرٹیکل مختلف ٹائمنگ میں پروگرام بھی کیے ہیں. نام لے کے بتایا کہ شہباز شریف جب پہلی بار امریکہ کے دورے پر آئے نا، جلا وطن جب تھے سعودی عرب سے اپنے پراسٹیٹ کینسر کے علاج کے لیے، تو اس وقت پہلی بار میں نے ان کے ایک فرنٹ پرسن سے، ان کے جو پاکستان میں بھی بعد میں مجھے ملا جب 2008 میں ان کی حکومت بنی صوبے میں، تو وہ بجلی کا یونٹ لگانے کے لیے وہاں گیا ہوا تھا، ریل اسٹیٹ ایجنٹ. اس نے کہا تھا کہ نواز شریف شوڈ ایکسیپٹ دا پریزیڈینشیل وٹ ایور, and Shehbaz Sharif should have, the Prime Minister seat. Then system can go smooth and this and that. تو اس کے بعد میں نے اور بہت سے لوگوں میں کہا یہ پوری شہباز شریف کی لابی بات کرتی ہے. اور ساتھ میں مشاہد حسین سید کو سب جانتے ہیں وہ کن کے لوگ ہیں, پاک چائنا ریلیشن سے لے کر وہاں کون کون انوالو ہے, یہ ہمیشہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کاف لیگ سے کیوں آئے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ شہباز شریف ورسز نواز شریف کیا فیصلہ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا. مگر یہ یقین رکھیں کہ ایجنڈا کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر نواز شریف کتنا بھی مہربان ہو جائے آرمی چیف, یہ پورا سسٹم تو نہیں دے گا نا, یہ پوری آزادی تو نہیں دے گا, کیونکہ وہ ایک نہیں ہے, وہ ایک ادارہ ہے جس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ رن ہم نے کرنا ہے. اور اب تو لوگ ان کے اپنے کہتے ہیں نا کہ اسپیس نہیں بچی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, عمران خان کی غلطی ہیں, ٹھوستے ہیں, جو بھی کہتے ہو, کوئی بھی وٹ ایور ریزن. تو اب تو وہ بالکل بھی نہیں چلنے دیں گے. نواز شریف کا ایک اپنا مزاج ہے, ایک اپنی سائیکی ہے, کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہ باغ آئیں گے پنگا لینے سے, ایک بار اور بھاگ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو بھاگنا ہی ہے نا, تو وہ سسٹم کی لڑائی تو ہونی ہے. یہ ڈیسائیڈڈ اگر یہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور شہباز شریف بنتے ہیں تو آپ کے سامنے آرمی چیف اکانومسٹ بنے رہیں گے, لوگوں سے بھیک مانگ کے لاتے رہیں گے, ایسٹس بکتے رہیں گے, جب تک انٹرنیشنل پاور چلتی ہیں کہ یہ ملک چلے تو آپ ایسٹس بیچ کے کھاتے رہیے اور غریب بھوک سے مرتا رہے گا. اب آخری خبر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی جس پہ بڑے ولاگ بن گئے, ایمرجنسی اور محسن نقوی آرمی پرائم منسٹر اور کاکڑ فارغ اور پی سی او دس اینڈ دیٹ. اچھا, یہ سب ویوز لینے کے لیے ہوتا ہے کہ 72 گھنٹے, تو میں نے بھی کہا تھا اہم ہے کہ جی 13 جنوری کو فائنل لسٹیں آئیں گی, سب کچھ فائنل ہو جائے گا, بلے کا بھی فیصلہ ہو جائے گا 13 تک, کل نہیں ہوگا 14 کو ہو جائے گا. مگر ایسا کوئی نہیں تھا کہ ایمرجنسی, اکنامک ایمرجنسی یا ٹوٹل ایمرجنسی اور سب کو بھگا دیں گے. ہاں, محسن نقوی کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سسٹم کو مریم نواز قبول نہیں ہے, اور نواز شریف کے بھی میسنجر ہیں وہ, اور ریاست کے بھی میسنجر ہیں جو دونوں کے میسیج ادھر ادھر کرتے ہیں. تو انہوں نے میسیج دے دیا ہے کہ جی نواز شریف کو وڈرا کرنا پڑے گا, اور ممکن ہے کہ محترم جناب محسن نقوی صاحب کو ایک آخر میں چلتے چلتے یہ خبر اور آپ سے شیئر کر لوں جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. کہا جا رہا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی نے 50% سے زیادہ ٹکٹ جو ہے نا شاہوں کو دیے ہیں. شاہ سید ایک ذات ہے اور سندھ میں خاص کر بہت قابل احترام ہے. میں اسی سندھ میں پیدا ہوا ہوں. مگر دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ میں
میرا مذہب، میری زبان، میرا کلر، میں ایک ہی بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ غربت اور امیری کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی کلچر ہے، نہ کوئی تہذیب ہے. یہ غربت اور امیری کا یہ باقی سب پیارا پہ لے لیا ہے. مگر یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، بہت خوفناک ہے کہ 50% جو ٹکٹ دیے گئے ہیں وہ کون شاہ ہیں، اور صوبے پہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے اب تک کس کی حکومت رہی ہے، کیبنٹ میں کون لوگ ہیں. یہ انتہائی غور طلب بات ہے. سندھ میں ایک خاموش آگ لگائی جا رہی ہے، اور اس کے ریپیکیشن، اس کے اثرات دوسرے صوبوں میں بھی اب نظر آ رہے ہیں. اسے لوگ غور سے دیکھیں، اور جو اس ملک کے وہ دانشور جو چاروں طرف نہیں کھیل رہے ہیں، وہ اس معاملے کو سنجیدگی کی نگاہ سے دیکھ کر سسٹم کی زنجیر ہلا لیں، اس سے پہلے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.